हुआ था। जी कोई है सर। सुनाने वाला थोड़ा सा, ताकि सिर्फ तरीका थोड़ा सा सुनाए जी जी कि सलातुल हमारे खौफ। यहाँ क्या तरीका है और उनके यहाँ। जी जी सर, सलातुल खौफ के जो हैं वो तीन तरीके ज्यादा मारूफ हैं। जो दो तरीके इस किताब के अंदर आए हैं उसमें एक ये है कि जो इमाम साहब नमाज शुरू करेंगे और आधी जो जमात होगी उसके पीछे आके नमाज पढ़ेगी, और फिर एक रकात पूरी करके वो चली जाएगी महाज के ऊपर, और दूसरी जमात आएगी वो इमाम साहब के पीछे दूसरी रकात पढ़ेगी, और फिर जो है इमाम की दो रकतें हो जाएगी, इन दोनों की एक एक हो जाएगी। अब इसमें पहली जो जमात है वो दोबारा वापस आएगी, आके अपनी जमात पूरी करेगी, फिर दूसरी आएगी वो दूसरी अपनी जमात पूरी करेगी। ये हनाफ के नज़दीक तरीका है राजू। जो बाकी जमहूर के नज़दीक है, इमाम शाफी वगैरह के नज़दीक, उसमें यह है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, एक रकत वो पढ़ा के खड़े हो जाएंगे या बैठे रहेंगे, और जो पीछे मुक्तदी होंगे वो अपनी दो रकतें पूरी कर लेंगे। दो रकतें पूरी करके सलाम फेर के वो चले जाएंगे, और फिर उसकी जगह के ऊपर जो बाकी आधी जमात है वो आएगी, वो इमाम साहब के साथ एक रकत पढ़ेगी, इमाम अपनी दो रकतें पूरी करके सलाम फेर देंगे, और जो पूरी दो रकतें पूरी करेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। हाँ बस जी, बहुत खूब। तो समझ में आ गया, यानी इसमें यह है कि पहला ग्रुप जो है ना वो उधर ही अपनी नमाज पूरी कर लेगी, इमाम से पहले फारिग हो जाएंगे, और इमाम थोड़ा सा इंतजार करेगा। और जो दूसरा ग्रुप है वो बाद में आकर फिर इमाम उनका इंतजार करेगा। एक उसमें यह है कि इमाम उनका इंतजार करे, और दूसरा यह है कि इमाम सलाम फेर दे और वो अपनी नमाज दोबारा जो है ना वो दोहरा ले। जी, इसमें भी सारी दो उन्होंने मैं देख रहा था शरह में लिखी हुई थी बातें। एक ये था कि एक ये तरीका भी लिखा हुआ है कि जो दूसरा ग्रुप आए वो अपनी दो रकतें पूरी करे और पूरी करके चला जाए, और पहला फिर वापस आए और आके एक रकत अपनी अलहदा से पढ़ ले। और एक उन्होंने कहा था कि तरतीब बाकी रखने के लिए ये है कि एक हाँ जो शाबाश। पहला ग्रुप है वही वापस आए, वो आके अपनी पहले दो पूरी करे, और फिर दूसरा वापस आए और अपनी दो पूरी करे, ताकि तरतीब भी हाँ बरकरार रहे। बिल्कुल। हाँ, ये दो वर्जन है। यानी एक वर्जन ये है कि दूसरा ग्रुप जो आया हुआ है वो इधर ही अपनी रकतें पूरी करके चला जाए ना। लेकिन एक वर्जन ये कि नहीं, ये चूंकि वो पहला ग्रुप था तो ये अभी चला जाए उसी की तरह, और पहला ग्रुप आकर पहले अपनी नमाज पूरी करे, फिर ये ग्रुप आकर दोबारा अपनी नमाज जो है ना वो पूरी कर ले। तो ये वर्जन भी उसमें वो है कि मौजूद है। उसमें था जी एक और भी था कि लिखा हुआ था कि बाज जो फुकहा हैं उनके नजदीक ये जो आखिर में बिल्कुल आया कि आधे ताइफतैन रकातन रकातन के, ये जो होंगे ग्रुप, जो पीछे जमात होगी वो एक एक रकत पढ़ेगी और इमाम जो है वो दो रकतें पढ़ेगा, यानी मुक्तदी आधी नमाज पढ़ेंगे इमाम से। तो उन्होंने कहा था ये चारों अइम्मा अरबा में से तो किसी का नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ जो है फुकहा इस पे भी हैं कि जो मुक्तदी है वो आधी नमाज पढ़े। हाँ, मुक्तदी आधी नमाज पढ़े, बिल्कुल ऐसे। यानी इमाम चार पढ़े और मुक्तदी कितनी पढ़े, दो 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 पढ़े। जी। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल। जी, पढ़े फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माजा फी सज्जती फिन बिसनद मुत्तसिल मिना इल इमाम अल हाफिज बीसा मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरता तिरमिजी रहमहुल्लाह तआला क़ाल हदसना हारून इब्न अब्दुल्लाह इब्न बज़्ज़ार क़ाल हदसना अब्दुस समद इब्न अब्दुल वारिस क़ाल हदसना अबी अन अय्यूब अन इकरामता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा, यानी नजम वल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल जिन्न वल इंस वफिल बाब अन इब्न मसूद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अला हाज़ा इंदा बाज़ी अहलिल इल्मी यरौना सुजूदु फी सूरतिन नज्म। वकाला बाज़ु अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम लैसा फिल मुफस्सिल सजदतुन व हुवा क़ौलु मालिक इब्न अनस वल क़ौलुल अव्वल वस्साहु व बि यक़ूलु सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई व अहमद व इसहाक़। जी शाबाश। ये बाब है, बाबू माजा फिसजदती फिर नजम, सूरतुल नजम में सजदा। ये वही जो इमाम मालिक के जो है ना वो रद में, कि उनके यहाँ चूंकि मुफस्सलात में सजदे नहीं है तो इसीलिए उसके इस बात में सजदे का बाब बांधा है। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा, कि नबी अलैहि सलाम ने इसमें सजदा किया, यानी अन्नजम में, और मुसलमानों और मुशरिकों ने भी, और जिन्नात और इंसानों ने भी। वफ़िल बाब अन इब्न मसूद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम
قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا، عمل اسی پر ہے، بعض اہل علم کیا کہ وہ سجدے کے قائل ہے، سجدہ سمجھتے ہیں سورۃ النجم میں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور وغیرہ بعض حضرات کا قول ہے لیس فی المفصل سجدہ، کہ مفصل میں سجدہ نہیں ہے، وہی امام مالک کا قول ہے، والقول الاول اصح وبه يقول ثوری وابن المبارک وشافعی واحمد واسحاق۔ جی، یہ کفار نے کیسے سجدہ کیا، یہ اصل ہے تفسیر کا موضوع، یہ تفسیر کا موضوع ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، یہ مکی دور کا واقعہ ہے، تو جب آپ نے سورۃ النجم تلاوت کی تو اس میں نا اس میں جنات بھی تھے، ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو جنات بھی ایمان لائے تھے، تو اس لیے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ یعنی نہیں جایا کرتے تھے، تو اس لیے اس میں جب آپ علیہ السلام نے سورت ختم کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ بھی مجبور ہو کر، یعنی وہ ایک قسم کے متاثر ہو کر بے اختیار انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور امیہ بن خلف جو ایک کافر تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، کہتے اس نے زمین سے مٹی لی اور اپنے پیشانی پر مل لی کہ یہی میرا سجدہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر پھر کہا گیا کہ اللہ اس کو ایمان نصیب نہیں کرے گا، تو گویا کہ پھر امیہ بن خلف کو ایمان نصیب نہیں ہوئی۔ اب یہاں پھر ایک اور بھی واقعہ ہے جو تفسیر کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، کہ اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام یا شیطان نے اس طرح کے جملے بولے، تلک الغرانی قل علا، کہ یہ پرانی ہستیاں ہیں، اور اس کی نا تعریف کی ہے، لات عزا اور منات کی، چونکہ سورۃ النجم میں تینوں کا ذکر ہے، تو یہ ایک بڑا ایک گویا کہ ایک مشکل موضوع ہے تاریخ کا، کہ یہ واقعہ ثابت ہے یا بھی نہیں، تلک الغرانی قل علا جس میں ان بتوں کی تعریف کی گئی ہے، تو اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے آپ علیہ السلام کی آواز میں یہ بولا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نقل شیطان نے کیسے کی، کچھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا بولا پھر کیسے ہوا، تو گویا کہ یہ پورا ایک قسم کا مشکل موضوع ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ثابت ہے کہ اس موقع پر سب نے سجدہ کیا تھا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء من لم يسجد فيه. وبيقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وتأول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لان زيد بن ثابت رضي الله عنه حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخص في تركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان وأهل الكوفة به يقول ذو الساعة. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها. قالوا إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة الثانية فتحيا الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. شابش ماشاء اللہ، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سج. جی، تو یہ باب ہے، باب ما من لم یسجد فیہ، کہ جس نے سورۃ النجم میں سجدہ نہیں کیا، تو عطا بن یسار حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے کہ قرات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجم، میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سورۃ النجم پڑھی، فلم یسجد فیہا، تو آپ علیہ السلام نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث زید بن ثابت حدیث حسن صحیح، کہتے بعض اہل علم نے اس حدیث کی تعویل کی ہے، کیا تعویل کی ہے؟ فقال انما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ اس لیے چھوڑا لأن زید بن ثابت حین قرأ، کیونکہ زید بن ثابت نے جب یہ صورت تلاوت کی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا، تو آگے فرماتے ہیں کہ فلم یسجد، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، لم یسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی قاری نے سجدہ نہیں کیا تو سامع نے بھی نہیں کیا جو سن رہے تھے۔ اب وقالو، وہ کہتے ہیں السجدۃ واجبۃ،
سجدہ واجب ہے اس پر بھی جس نے سنا ہے، ولم یرخصوا فی ترک، کیا اس کے چھوڑنے میں انہوں نے رخصت نہیں دی۔ وقالو، ساتھ انہوں نے کہا ان سمع الرجل، اگر آدمی سنے اس حال میں کہ وہ وضو پر نہ ہو، فاذا توضا، جب وضو کرے تب سجدہ کرے۔ وہ قول سفیان الثوری، سفیان و آل الکوفہ و بھی یقول اسحاق۔ اور بعض آل علم کہتے ہیں انما السجدۃ، سجدہ اس پر ہے من اراد ان یسجد فیہا، جو اس میں سجدہ کرنے کا ارادہ کرے، والتمس فضلہا، اور اس کی فضیلت چاہے، یعنی صرف ایک قسم کا استحباب ہے۔ ورخصوا فی ترکیا، انہوں نے چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا ان اراد ذالک، اگر وہ اس کا ارادہ کرے، یعنی اگر اس کا دل کرے کہ سجدہ کرنا ہے تو کر لے۔ واحتجوا بالحدیث المرفوع، انہوں نے اس حدیث مرفوع سے روایت کی ہے زید بن ثابت والی، کہ قرات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سورۃ النجم پڑھی، آپ کو سنائی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ فقالوا، وہ کہتے لو کانت السجدۃ واجبۃ، اگر سجدہ واجب ہوتا، لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، تو نبی علیہ السلام حضرت زید کو نہ چھوڑتے یہاں تک کہ وہ خود بھی سجدہ کرتے، ویسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدہ کرتے۔ اور انہوں نے حضرت عمر کی حدیث سے استدلال کیا انه قرأ سجدتن، کہ حضرت عمر نے آیت سجدہ تلاوت کی ممبر پر، فنزل، اترے، فسجد، سجدہ کیا، ثم قرأ فی الجمعۃ الثانیہ، پھر دوسرے جمعے میں پھر وہ آیت سجدہ تلاوت کی، فتحی الناس للسجود، تو لوگ سجدے کے لیے جب تیار ہو گئے، فقال، فرمایا انہا لم تکتب علینا، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مگر یہ کہ جب ہم چاہیں، فلم یسجد، تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، ولم یسجدوا، لوگوں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو بعض عال علم اس کی طرف گئے، وہ شافی، وہ قول شافی و اسحاق و احمد، یہ امام شافی اور امام احمد کا قول ہے۔ دیکھو اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں۔ تو ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، کہ سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ سنت ہے۔ تو جبکہ احناف کے یہاں وہ واجب ہے۔ دیکھو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جیسے بہت سارے مسائل میں، جیسے وطر کا مسئلہ بھی آیا، اور بہت سارے مسائل جس میں ائمہ ثلاثہ سنت کہتے ہیں اور ہم واجب کہتے ہیں، اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں واجب کا وہ کیٹیگری نہیں ہے، ان کے ہاں فرض ہے، پھر سنت ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ اور احناف نے درمیان میں ایک واجب بھی رکھا ہے، کہ واجب ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنا تو فرض کی طرح ضروری ہو، جیسے فرض کرنا ضروری ہے ویسے واجب بھی، ایون اس کی قضا بھی ہوتی ہے جیسے فرض کی قضا، لیکن صرف اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ فرض کا منکر تو کافر ہوتا ہے، لیکن واجب کا منکر جو ہے نا وہ گویا کہ کافر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس کا جو منکر ہے گویا کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ائمہ ثلاثہ اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن احناف اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں۔ اب وہ حضرات یہ دو دلیلیں استعمال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا کیا ہے دو موقع پر، ایک تو جو حضرت عمر والی حدیث ہے کہ انہوں نے جمعے میں سجدہ کیا، پھر بعد میں انہوں نے دوسرے جمعے میں کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ دراصل اس کی تعویل ہم حناف یہ کرتے ہیں کہ فوراً سجدہ کرنا ضروری نہیں، وہ حضرت عمر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ فوراً سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت والی حدیث کا بھی وہی جواب ہے، کہ کیا ہے کہ فوراً کرنا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں حضرت زید بن ثابت نے بھی کیا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو۔ لیکن بعض حضرت زید بن ثابت کی حدیث کی ایک اور تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دراصل جب جو پڑھنے والا ہے نا وہ ایک قسم کا امام ہے، اور جو سننے والے قسم کا اس کا مقتدی ہے، تو لہٰذا اگر امام سجدہ کرے گا، یعنی امام سے وہاں وہ نماز والا امام مراد نہیں، مراد ہے کہ وہ چونکہ اصل تو سجدہ پڑھنے والے کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے، تو لہٰذا اگر وہ سجدہ کرے گا تو سامع پر بھی ہے، اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا تو سامع پر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو پڑھے گا اس پر الگ سجدہ واجب ہے، اور جو سنے گا اس پر الگ ہے، ان دونوں کا پھر سجدہ کرنے نہ کرنے سے کوئی گویا کہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے ہم اس کو گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ علی الفور واجب نہیں۔ یا پھر ایک اور تعویل جو امام ترمذی نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے وضو نہ ہو، تو لہٰذا جس کا وضو نہ ہو تو اس پر بھی ظاہر ہے پھر وہ سجدہ کیسے کرے گا، وہ بعد میں پھر اس کا سجدہ جو ہے نا وہ گویا کہ کرے گا۔ باقی احناف اس حوالے سے لزوم کی کیا دلیل دیتے ہیں واجب کی؟ تو دیکھو قرآن پاک میں جو بھی آیت سجدہ ہے، اکثر جو جس کانٹیکسٹ میں آئے، جس سیاق و سباق میں آئے ہیں، اس میں یا تو سجدے کا امر ہے، فسجدو، فسجدو للہ وعبدو، جیسے سورۃ النجم ہے، تو امر تو وجوب کے لیے آتا ہے، یا پھر اس میں سجدہ چھوڑنے پر وعید ہے
کہ काफिर लोग सजदे नहीं करते या जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं वो सजदा नहीं करते। तो जो जिस हुक्म के छोड़ने पर वईद आ जाए वो भी वाजिब होता है। तो हम उन ज़्यादातर उन कुरानी अल्फाज से इस्तिदलाल करते हैं जिसमें सजदे की गोया कि या तो अमर है या फिर उसको छोड़ने पर वईद है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, वाजिब है। जी, पढ़ें। नहीं, नमाज में जब ये आप सजदा आ जाए उसी वक्त आप रुकू कर रहे हैं सजदे की बजाय, तो फिर भी आपका हो जाता है सजदा। हाँ, रुकू में भी सजदा हो जाता है, क्योंकि असल में ना रुकू ये भी दरअसल सजदा ही है। रुकू भी दरअसल सजदा ही है, लेकिन बेहतर ये है कि सजदा कर ले। बेहतर ये है कि क्या कर ले, सजदा कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फी सजदति फी साद। अबी यकूल हदसना इब्नु अबी उमर क़ाल हदसना सुफयान व अय्यूब अन इकरमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्जुदु फी साद। क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व लैसत मिन अज़ाइम सुजूद। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह वख्तलफ़ अहलुल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरहिम फी हाज़ा फ़रअ बाज़ु अहलिल इल्म यसजुद फ़ीहा व हुवा क़ौलु सुफ़यान व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ व क़ाल बाज़ुहुम इन्नहा तौबतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लम यरु सुजूद फ़ीहा। शाबाश, माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फि सजदती फि साद, कि सूरह साद में सजदा करना। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, राय तो रसूल सल्लम यसजुदु फी साद, कि मैंने नबी अलैहि सलातो सलाम को देखा, आप सूरह साद में सजदा कर रहे थे। क़ाल इब्न अब्बास वलैसत मिन अज़ाइम सुजूद, ये सजदे के लाजिम होने वाली जगहों में से नहीं है, यानी इन जगहों पर सजदा करना क्या नहीं है, लाजिम नहीं है। काल अबू ईसा हदा हदीस हसन सही वख्तलफ़ अहलुल इल्म, कि आल इल्म का इख्तिलाफ हुआ है नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह। तो बाज़ आल इल्म कहते हैं अन्न यस्जुद फ़ीहा, कि इसमें सजदा किया जाए। यही सुफियान इब्न मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ रहमुल्लाह का कौल है। और बाज़ कहते हैं कि वो तो एक नबी की तौबा है, वलम यरो असुजूद फ़ीहा, वो उसमें सजदे के कायल नहीं है। देखो, जो सूरत साद में सजदा आ रहा है ना, ये दरअसल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है, जिनके पास वो दो आदमी दीवार फलांग कराते हैं, फिर वो उनसे मसला पूछते हैं। तो उसमें फिर वो एक के हक़ में फ़ैसला करते हैं। तो उसमें जब उनको अपनी उस ख़ता का थोड़ा सा एहसास होता है, तो उसमें वख़र्र राकियन व अनाब, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एकदम रुकू में यानी सजदे में चले जाते हैं, रुजू करते हैं। तो वो कहते हैं वो तो एक हिकायत हो रही है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकायत हो रही है, उनको नकल किया जा रहा है। तो उसमें कोई सजदे का हुक्म या सजदा छोड़ने पर कोई वईद वगैरह नहीं है। लेकिन अहनाफ कहते एक तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें सजदा किया, दूसरी बात यही है कि वो एक नबी की जब हिकायत हो रही है, तो वो जब उस मौके पर सजदा करते हैं, तो अम्बिया की इक्तिदा तो हमारा भी गोया के हक बनता है, या हमारी ज़िम्मे भी है। तो इसलिए फिर हम भी करेंगे। जी, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिस सजदति फिल हज। वबी यक़ूल हदसना कुतैबतु क़ाल हदसना इब्नु लहिया अन मिश्रह इब्न हाआन अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह फुज़्ज़िलत सूरतुल हज बिअन्ना फ़ीहा सजदतैन क़ाल नअम व मन लम यसजुदहुमा फला यक़रहुमा। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन लैसा इस्नादुहु बिलक़वी वख्तलफ़ अहलुल इल्म फ़ी हाज़ा फ़रुविया अन उमर इब्न ख़त्ताब व इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाला फुज़िलत सूरतुल हज बिअन्नहा फ़ीहा सजदतैन। वबी यक़ूल इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ वरा बाज़ुहुम फ़ीहा सजदतन व हुवा क़ौलु सुफ़यान अस-सौरी व मालिक व अहलिल कूफ़ा। ये बाब है, बाबुन फी सजदति फिल हज, सूरह हज में सजदा करना। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, फुज़िलत सूरतुल हज बिअन्न फ़ीहा सजदतैन, कि सूरतुल हज को इस वजह से फजीलत दी गई कि उसमें दो सजदे हैं। काला नाम, उन्होंने कहा हाँ। वमन लम यस्जुदहुमा, जो इन दो सजदों को ना करे, फला यक़रउमा, तो उनको पढ़े भी ना। काला अबू ईसा हादा हदीसुन लैसा इस्नादु बिल कवी, यानी इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस, इसकी सनद कवी नहीं है। और आले इल्म के इसमें इख्तिलाफ है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सूरतुल हज को फजीलत दी गई बन फ़िया सजदतैनी, व भी यक़ूलु इब्नुल मुबारक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे बस, यहाँ ये थोड़ा सा नीचे कर दे। मैं ज़रा इसको देखता हूँ कि हज़रत शाह साहब ने इस पर क्या लिखा है। तो इधर बस, तमस्सक शाफ़िय बिहदीस अलबाब व रद्द अलैहि, क़ुलु तमस्सक शाफ़िय बिहदीस अलबाब व नक़ुलु इन फ़ी सनद इब्न लहिया, कि एक तो इसमें सनद के ज़ौफ़ हैं। व अम्मा माफ़ी अबी दाऊद फ़फ़ी क़ुव्वतु शैइन मा फ़िल बाब फ़इन्न फ़ी रुअन अब्दुल्लाह इब्न अबी लहिया व तकून रिवायतुल अबादला
عن ابن لهيعة عادل لكنها لا تبلغ مرتبة الحسن الذاتي. وفي أبي داود بسند آخر ولكن في عبد الله بن منين وهو مستور الحال. فالحاصل أن أحد من طرق حديث الباب لا يخلو من زوف أو لي. ولنا ولهم آثار لا مرفوع ليد ولهم آثار عمر ولنا آثار ابن عباس. دیکھو اس میں گویا کہ حضرت شاہ صاحب کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ دو حدیثیں آ رہی ہے، ایک اسی سند سے جو ابن لہیہ والی حدیث یہ ضعیف ہے، اور ایک دوسری سند آ رہی ہے وہ بھی اس میں بھی ضعف ہے، اس میں ایک مجہول راوی ہے. تو گویا کہ مرفوع حدیث سے تو استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ ضعیف ہے. لیکن زیادہ تر اس میں مین چیز آثار صحابہ ہے، جیسے انہوں نے امام ترمذی نے بھی اثر پیش کیا حضرت عبداللہ بن عمر کا اور دوسرے صحابی کا. تو ہماری نزدیک ان کی حضرت حضرت عمر کا اثر ہے اور ہمارے حضرت ابن عباس کا ہے. ولم سلمنا. اب اگر ایک اور تشریح ایک اور تعویل حضرت شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ حدیث میں کوئی قوی ہے تو ہم کہتے ہیں ان سجدۃ ثانیہ سجدۃ صلاتیۃ لا تلاوتیۃ فإن المذکور مع رکون. اب دیکھو یہ جو سورہ حج کی نا دوسری آیت ہے سجدے والی، یہ سب سے آخر میں آتی ہے. وہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایمان والو تم سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو، اور رب کی عبادت بھی کرو. تو ہم کہتے ہیں اس میں دراصل پوری نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ سجدہ تلاوت والی بات نہیں ہو رہی. اسی کو انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کہ یہ نماز والے سجدے کی بات ہو رہی ہے، تلاوت والے کی نہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہے. کیونکہ جتنی بھی آیات سجدہ ہے نا اس میں یا تو سجدے کا ذکر ہے یا رکوع کا، اس میں سجدے اور رکوع دونوں کا اور پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا بھی ذکر ہے. تو ان سب کو ملا کر گویا کہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے گویا کہ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ استقراء العلماء ان سجدۃ المذکور بیا رکوع سجدۃ صلاتیۃ. اب یہ ایک انہوں نے اصول نکالا ہے کہ قرآن پاک میں ظاہر سجدے کا ذکر ان 14 آیات میں تو نہیں ہے نا، قرآن پاک میں سجدے کا ذکر بہت سارے مقامات پر ہے. تو اب علماء نے اصول یہ نکالا ہے آیات سجدہ اور باقی جو جس میں سجدے کا ذکر ہے کہ جن جن کے ساتھ رکوع اور سجدہ اکٹھے ذکر ہے وہ آیات سجدہ نہیں ہے. جن میں صرف سجدہ یا رکوع کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر صرف وہ حضرت داؤد علیہ السلام والے واقعے میں تو وخر راکعن، ظاہر ہے اس میں بھی وہ رکوع سجدے کے معنی میں. تو جس میں صرف سجدے کا ذکر ہے وہ آیت سجدہ ہے، جس میں سجدہ اور رکوع دونوں کا ذکر ہے وہ دراصل نماز والا سجدہ مراد ہے. تو اگر وہ استقرا یعنی وہ والا اصول لے لیں جو استقرا سے ثابت ہے، استقرا کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کی تمام آیتوں کا احاطہ کر کے یہ اصول نکالا ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس آیت میں سجدہ نہیں ہے. تو اب یہ حدیث اپنی جگہ اچھی لگ رہی ہے نہیں. لیکن نا ہمارے نا بعض علماء فرمایا کرتے تھے، بعض ہمارے حضرات اکابر فرماتے کہ کل کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے اندر نہ کرے نماز کے باہر کر لے پھر ٹھیک ہے. جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت شجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وزع عني بها وزرا وجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعته وهو يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
जी आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी, आ रही। बाबु माजा मा यक़ूलु फी सुजूदिल कुरान, कि इस ये बाब इस बारे में कि सजदा कुरान में क्या पढ़ा जाए, यानी सजदा तिलावत के अंदर क्या पढ़ा जाए। तो उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद कहते हैं कि मुझे इब्ने जुरैज ने कहा कि या हसन, यानी या हसन जो उनके शागिर्द है, वो कहते हैं उन्हें, उस्ताद ने मुझे कहा या हसन, अखबरनी उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद, मुझे उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद ने हज़रत इब्ने अब्बास से बताया कि जा रजुलन, कि एक आदमी नबी अलैहि सलाम की खिदमत में आए, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी रायतुनि लैला, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, वाना नाइमुन, मैं सोया हुआ था, कन्नी उसल्ली खल्फ शजरा, वह कि मैं दरख्त के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, आगे दरख्त है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। फसजद तो मैंने सजदा किया, फसजदत शजरतु लिसुजूदी, तो दरख्त ने भी मेरे सजदे के साथ ही सजदा किया। फसमअतुहा, तो मैंने उस दरख्त को सुना, वो कह रहा था, अल्लाहुम्मा मक्तुब ली बिहा इंदका अजरन, या अल्लाह इस सजदे के बदले में अपने यहाँ मेरे लिए अजर लिख दे। वज़ा अन्नी बिहा विजरन, और उसके बदले में मेरे गुनाह हटाएं। वजअल हाली इंदक ज़ुखरन, और उसे अपने यहाँ मेरे लिए ज़ख़ीरा बना दे। व तक़ब्बल हा मिन्नी कमा तक़ब्बल तहा मिन अब्दिका दाऊद, और ऐसे मेरे से कबूल फरमाए जैसे आपने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल किया था। क़ाल अल हसन, हसन कहते हैं कि मुझे इब्ने जुरैज ने कहा, वो कहते हैं मुझे मेरे दादा ने कहा, क़ाल अली जद्दु, का आपके दादा ने मुझे कहा कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते, फ़क़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदतन, तो नबी अलैहि सलाम ने आयत सजदा तिलावत की, फिर सजदा किया। तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते, मैंने सुना वो कह रहे थे वही अल्फाज जो उस आदमी ने उस शजरा के बारे में बताया, तो वही अल्फाज फिर नबी अलैहि सलाम भी वह के पढ़ते थे आयत सजदे में। वो फिल बाब या नबी सईद क़ाल अबू इसा हज़ा हदीसुन गरीब मिन हदीस इब्ने अब्बास ला नारिफु इल्ला मिन हाज़ल वज्ह, यानी इसमें गराबत है कि सिर्फ इसी खास सनद से मरवी। बाकी दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम रात को जब आयत सजदा करते थे तो फरमाया करते थे, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही, कि मेरा चेहरा उसने सजदा किया उस ज़ात के लिए, खलक़हु, जिसने उसे क्या किया, जिसने उसे गोया के पैदा किया, और फिर फरमाया जिसने इसमें समात, जिसमें उसने सुनने का हिस्स और देखने की हिस्स उसमें गोया के बना ली, बिहौलिही व क़ुव्वतिही, अपनी ताकत और अपने इख्तियार से, अपने गोया के क़ुव्वत से। क़ाल अबू इसा हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन। देखो, अगर तो आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज के अंदर उसने आयत सजदा तिलावत करके सजदे में चला गया, फिर तो बेहतर ये है कि वो सुबहान रब्बियल आला ही पढ़े, तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन अगर उसमें भी वो सुबहान रब्बिल आला ना भी पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन बाहर सुबहान रब्बिल आला पढ़ ले। और अगर बाहर वो सजदा कर रहा है, यानी वैसे ही वो तिलावत कर रहा था, तो उसने आयत सजदा तिलावत की, तो फिर अगर इन कलिमात में से कोई कलिमा कह दे भी तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इवन अगर आदमी कुछ भी ना कहे तब भी कोई हर्ज नहीं, उसका सजदा हो गया। असल में सजदा जो फेल है वो गोया कि असल में करना है, बाकी जो है ना, जो उसके अंदर पढ़ना है वो गोया कि मुस्तहबात वगैरह के कबील में से। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा ज़ुकिरा फ़ीमन फ़ाता हिज़्बुहु मिनल लैलि फ़क़ज़ाहु बिन्नहार। व बिक़ौल हदसना क़ुतैबह क़ाल हदसना अबू सफ़वान अन यूनुस अन इब्न शिहाब अन्न साइब इब्न यज़ीद व उबैदुल्लाह अख़बराहु अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दिल कारी क़ाल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नामा अला हिज़्बिही औ अन शैइन मिन्हु फ़क़रअहु मा बैन सलातिल फ़ज्र व सलातिज़ ज़ुहरि कुतिबा लहु कअन्नमा क़रअहु मिन लैल। काल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन सहीहुन व अबू सफ़वान इस्मुहु अब्दुल्लाह इब्न सईद अल मक्की व रवा अन्हुल हुमैदी व किबारुन नास। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, अब थोड़े से हम ना मुतफरिक अबवाब बांधेंगे। फरमाया बाबू माजू के रफ़ी मन फ़ात हिज़्बु मिनल लैल, कि ये बाब है उस आदमी के बारे में जिसका रात का वजीफ़ा रह गया। हिज़्ब कहते हैं एक आदमी के ख़ास वज़ाइफ जो उसके रोज़ाना का मामूल है। फ़क़ज़ाहु बिन नहार, तो वो दिन की उसकी कज़ा करे। कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं नबी अलैहि सल्लम में, मन्ना मान हिज़्बी, जो अपने वज़ाइफ से सो जाए या उसके कुछ ख़ास हिस्से से, तो फिर उसको पढ़े सलातुल फ़जर और सलातुल ज़ोहर के दरमियान, कुतिबा लहू, तो उसके लिए वही सवाब लिखा जाता है गोया कि वो रात को उसने पढ़ा था। काला अबू ईसा हदा हदीस हसन सही हन, और अबू सफ़ियान उसका नाम अब्दुल्ला बिन सईद अल मकी है, और उन्हीं से हुमैदी और दूसरे लोगों ने तिलावत रिवायत किया। देखो ये बड़ी बड़ी अहम बड़ा अहम बाब है।
فرمایا جس آدمی کے رات کے وظائف رہ گئے تو وہ نماز فجر کے بعد سے لے کر زور سے پہلے تک اس ٹائم میں دوہرا لے، قضا کر لے۔ اب یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو وظائف وغیرہ جو انسان کے اپنے انفرادی معمولات ہوتے ہیں، وہ فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، پھر اس کی قضا کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس لیے ہے کہ اگرچہ یہ جو جتنے بھی اوراد ہوتے ہیں یا نوافل جو انسان کا ایک معمول ہوتا ہے، تو وہ شریعت کی طرف سے تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان اس کو روز کر رہے ہیں تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر ایک اعتبار سے اس کو لازم کیا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے بھی پھر تقاضا بنتا ہے کہ وہ اس کو کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کی پھر عادت نہیں چھوٹے گی، جب وہ اس کی قضا کرے گا تو پھر اس کی عادت اس کی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ جب مثلا آج چھوڑ دیا، اب اگلے دن جب پڑے گا نہیں تو اگلا دن آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ پھر چھوڑ دے، کہ کل بھی تو رہ گیا تھا تو پھر آج بھی چھوڑ دے، تو وہ ایک جو عادت ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو ایک قسم کا علاج ہے یا ایک قسم کا گویا کہ ایک تکنیک بتائی گئی ہے کہ اس طرح سے انسان سے وہ عادت نہیں چھوٹتی، تو اس لیے اس کی ایک قسم کا قضا کا نام اس کو دیا گیا کہ نہیں وہ عادت اتنی پختہ ہے کہ وہ اس کو کر لے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے واقعی اس طرح اوراد اور وظائف وہ بہت پابندی سے پڑھتا ہے، تو اگر کبھی یہ اوراد اور وظائف رہ جائیں تو ایک خاص قسم کی نا بے چینی یا ایک خاص قسم کی گویا کہ وہ محسوس ہوتی ہے جیسے ایک بہت بڑا کام رہ گیا، تو اس کی تسلی کے لیے بھی اس طرح سے بتایا گیا کہ وہ اس ٹائم میں اس کو پڑھ لے۔ جی آگے۔ الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال ما يخشى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. محمد بن زياد هو بصري ثقة يكنى أبا الحارث. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے فی تشدید فی الذی، کہ یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں، سختی کے بارے میں جو اپنا سر اٹھائے امام سے پہلے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما یخشى الذی، کیا وہ آدمی نہیں ڈرتا، یرفع راسہ، جو اپنا سر اٹھائے قبل الامام، امام سے پہلے، ایحول اللہ راسہ راس حمار، کہ وہ اس کی گویا کہ اس کے سر کو گدھے کا سر جو ہے نا وہ گویا کہ بنا لے۔ تو اب آگے قال قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں کہ قال حماد، حماد کہتے ہیں مجھے محمد بن زیاد نے بتایا کہ انہوں نے کہا اما یخشا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، و محمد بن زیاد ہوا بصری ثقۃ یکنا ابا الحارث۔ تو دیکھیں کہ یہاں اصل میں امام سے پہلے جانا یہ دراصل مکروہ تحریمی ہے، اور امام احمد رحم اللہ کے قول کے مطابق اس کی نماز ہی فاسد ہوتی ہے، لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے، گویا کہ یہ اس طرح سے اب انہوں نے یہ ایک وہ لکھا ہے، آپ تھوڑا سا کتاب اوپر اٹھائے حضرت شاہ صاحب نے، تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں، حضرت شاہ صاحب نے ما حکا باس نہیں بہت ہی اوپر کر دیا، وہی والا صفحہ، وہی والا صفحہ تھوڑا سا اوپر اٹھائے، جی یہ والا بس، کہ بس بس تھوڑا سا نیچے کر دیں، جی جہاں یہ تھوڑا سا نیچے کر دیں، یہ غرضہ قول النبی جہاں پہ وہ کریں. جی بس یہاں تک، یہاں تک دیکھو، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلُ ما، دیکھو یہاں اصل میں بات یہ چلتی ہے کہ یہ گدھے کے سر سے کیا مراد ہے، کہ اس کا سر گدھے کا ہو جائے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مجاز ہے، کہ جیسے گدھا جو ہے نا بات نہیں مانتا یا بیوقوف کی علامت ہے، تو یہ آدمی بھی ایک قسم کا بیوقوف ہے، کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنا امام بنا لیا کہ میں آپ کے پیچھے چلوں گا، پھر اس کے پیچھے چل نہیں رہا، تو یہ بیوقوف ہے، اپنی مرضی سے اس کی مطابقت اپنے اوپر لازم کر لی پھر کر نہیں رہا۔ لیکن ایک قول یہ کہ مسخ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سر واقعی گدھے سر والا ہو جائے۔ اب یہاں ایک وہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے جو بہرحال محدثین اس کو جو صحیح محدثین ہیں جو سند کو زیادہ اعتبار وہ دیکھتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، کہ دیکھیں ایک آدمی نے دمشق کی طرف سفر کیا کہ ایک حدیث لے لے ایک شیخ سے جو بڑے مشہور تھے، تو انہوں نے ان سے احادیث لی، لیکن وہ اپنے اور اپنے شاگردوں کے درمیان پردہ لٹکاتے تھے، تو جب زیادہ یہ اس کے ساتھ رہے تو انہوں نے اس کی وہ حدیث کے شوق کو دیکھا، تو انہوں نے اپنا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ گدھے والا چہرہ تھا، تو انہوں نے کہا اے حضر بچو، اے میرے بیٹے، انتس بقل امام، کہ آپ امام سے پہلے جاؤ، کیونکہ جب یہ حدیث گویا کی گزر گئی
تو میں نے نا اس کو بڑا عجیب سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا سر گدے والا ہو جائے. تو میں جب امام سے آگے گیا، فسار وجی کما ترا، تو میرا چہرہ اس طرح سے ہو گیا جس طرح آپ دیکھتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو نہیں مانتے کہ اگر یہ حقیقت میں ہوتا تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا. تو اس لیے شاید اس کو ویسے ہی گڑھا گیا ہے. لیکن کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس نے تو خود کو چھپایا تھا نا، ایک شاگرد کو اس پر بتایا تھا، تو یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال گویا کہ امام سے آگے نہیں جانا چاہیے. باقی امام کو بھی تھوڑا سا نا گویا کہ جلدی جلدی جانا چاہیے. تو کچھ امام ظاہر ضعیف ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی انہیں اس کا وہ نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا اللہ اکبر کو، یا تھوڑا سا اپنی حرکت پہلے کرے پھر اللہ اکبر کرے، تاکہ لوگ اس گناہ میں شامل ہی نہ ہو. یہ زیادہ بہتر ہے. جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أمر الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من اتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم به قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن الصلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. باب ما جاء فی الذی یصلی الفریضہ، یہ باب اس آدمی کے بارے میں جو فرض پڑھے، ثم یؤم الناس بعد ذلک، پھر اسی کو دوبارہ امامت اس کی کروائے لوگوں کو. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کان یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی. ثم یرجع الی قومی، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے تھے، اپنے محلے اپنے لوگوں کی طرف. فیومہم، پھر ان کو دوبارہ وہاں امامت کرواتے تھے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ اس مسئلے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ والعمل والا حاضہ، کہ عمل اسی پر ہے ہمارے اصحاب کے ہاں، شافعی احمد اسحاق. قالو، وہ کہتے ہیں اذا امر رجل، جب آدمی امامت کروائے قوم کی، فی المکتوبہ، فرض میں، اور وہ اس سے پہلے اس کو پڑھ چکا ہو، ان صلاۃ من اتم بھی جائزۃ، کہ جو لوگ اس کی اقتداء کریں گے ان کی نماز جائز ہے. یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز جائز ہے. وحتہ جو انہوں نے حضرت جابر کی حدیث سے استدلال کیا جو حضرت معاذ کے قصے میں، اور یہ حدیث صحیح ہے اور بہت سارے طرق سے مروی حضرت جابر سے. اور حضرت ابو الدرداء سے مروی انہو کہ ان سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں جو مسجد میں داخل ہوا، والقوم، اور لوگ صلاۃ العصر میں تھے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ظہر کی نماز ہے. فاطم میں بھی تو اس نے اقتدا کی، تو اس کی نماز بھی جائز ہے. تو کہا کہ ایک فرض والا دوسرے فرض والے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے. اور اہل کوفہ کی ایک قوم نے کہا ہے کہ جب آدمی امام کی اقتدا کرے اور وہ اثر پڑھ رہا ہو، جبکہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ زور ہے، فصل بھی، انہوں نے اقتدا کی، وقت دو بھی، یعنی ان کو لوگوں نے اقتدا کی، تو مقتدی کی نماز فاسد ہے. اذا اختلف نیت الامام و نیت الماموم، جب امام اور مقتدی کی نیت جو ہے نا وہ گوئے کہ الگ ہو جائے. دیکھو یہاں اقتدا کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو دراصل احناف کے ہے نا، اقتدا کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ یہ جو امام ہے اس کی حالت یا تو اعلیٰ ہونی چاہیے مقتدی سے، یا مقتدی کے برابر ہونی چاہیے. تو اعلیٰ سے مراد یہ کہ وہ فرض پڑھ رہے مقتدی نفل پڑھ رہے، پھر ٹھیک ہے. یا دونوں برابر ہونے چاہیے، دونوں فرض پڑھ رہے، لیکن دونوں امام کم نہیں ہونا چاہیے کہ امام نفل پڑھے اور مقتدی فرض پڑھے. یا الگ الگ فرض بھی نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقتدی دراصل مطابقت کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور ایک فرض کو دوسرے فرض کے تابع نہیں کیا جا سکتا، ہر فرض مستقل ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں اگر فرض مختلف ہو جائے تو بھی اقتدا جائز نہیں ہے، یا امام متنفل ہو تو بھی اقتدا گویا کہ جائز نہیں ہے. احناف کے ہاں اس بارے میں یہ ہے. اور
اس بارے میں امام شافی اور امام احمد کا ہے کہ نہیں، ساری صورتیں جائز ہے، فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی ہے، تو گویا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحم اللہ کی طرف ایک روایت ہے ان کی کہ نہ دونوں صورتیں جائز نہیں، نہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے، نہ نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے کرے، وہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جائز نہیں۔ تو اب اس بارے میں بنیادی دلیل یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنے قبیلے میں جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ اصل میں حضرت معاذ کی حدیث بھی بہت سارے طرق سے مروی ہے، اور یہ دراصل وہ واقعہ ہے، شاید پہلے تھوڑا سا آیا تھا کسی جگہ یا نہیں آیا تھا، وہ انہوں نے نا عشاء کی نماز، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر جا کر اپنے قبیلے کو پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن جو انہوں نے طویل قرات کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی، تو ایک آدمی صحابی پیچھے کھڑے تھے، تو انہوں نے نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ لی۔ تو بعد میں انہوں نے ان کو برا بنایا حضرت معاذ نے کہ آپ نے کیوں نماز توڑی؟ تو انہیں جب نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی نے کہا کہ ہم تو بڑے تھکے ہوتے ہیں، سارا دن کام میں ہوتے ہیں، اب یہ ایک تو آئے دیر سے، پھر دیر سے آ کر انہوں نے کیا کر دیا، وہ ہے کہ یہ شروع ہو گئے سورہ بقرہ، تو ہم کیا کرتے؟ تو اس لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنی نماز توڑ دی۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو غصہ کیا کہ افتان انت یا معاذ، کہ معاذ کیا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ فتنے میں ڈالنے والے ہیں؟ تو اس لیے گویا کہ اب اس میں ایک تو گویا کہ عشاء کا ہے، بعض میں آتا ہے مغرب کا ہے، تو ایک یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم آناف کہتے کہ دیکھو حضرت معاذ یہ اپنی طرف سے کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ شکایت کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ سامنے آیا۔ تو حضرت معاذ کا اپنا اجتہاد ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی تائید سے ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اور بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں مغرب اور عشاء دونوں کا واقعہ ہوا ہے، کہ مغرب یہاں پڑھتے تھے، عشاء وہاں جا کر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے وہاں جاتے ہوئے ان کو دیر ہو جاتی تھی، یا پھر بعض نے اس کو یوں دیکھا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب عشاء پڑھتے ہوں گے اس وقت نفل کی نیت کرتے ہوں گے، اور وہاں جا کر گویا کہ فرض کی نیت کرتے ہوں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس واقعے کا یہ کافی مبہم سا ہے، تو اس لیے اس واقعے سے اس طرح سے استدلال ٹھیک نہیں۔ یا بعض اس کو اس طرح سے کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کی واقعہ ہو جب فرض میں تکرار جائز تھا، یعنی ایک فرض نماز کو کئی مرتبہ پڑھا جا سکتا تھا، اب فرض نماز میں تکرار نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی گویا کہ اس زمانے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ جی آگے۔ صحیح تھوڑا سا سوال ہے اس پر. جی کریں۔ یہ پاکستان میں تو شاید یہ تھوڑا سا نا لوگوں کی پریکٹس علم میں نہیں ہے تو، لیکن یہاں پر سعودیہ میں استاد یہ عام ہے، اسپیشلی جو لوگ سفر کرتے ہیں لمبے روٹ پر مکہ سے مدینہ، مدینہ مکہ، تو یہ اکثر یہ صورت آتی ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں اور عشاء اور مغرب کے بیچ میں، اور یہاں پر یہ معمول ہے مطلب عام. تو کیا صحیح ابھی ہے، ابھی جس طرح آپ کہہ رہے کہ اس وقت کنفیوژن تھی، تو ابھی پھر اس کی صورت کیوں یہاں پر رائج عمل ہے؟ چونکہ وہ شوافے اور حنابلہ وغیرہ کیا جائز ہے نا، تو اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ حناف کے یہاں جائز نہیں ہے نا، تو اس لیے حنفیوں کو بہرحال فرض متنفل کے پیچھے فرض نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، متنفل کے صحیح. کبھی پیچھے کبھار فرض نہ پڑے۔ کبھی جی جی استاد ایک صورت یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں، لیکن ہم جب پیچھے ہو جاتے ہیں اپنے سنت پڑھنے کے لیے پیچھے سے، یہاں پر عام روٹین ہے جو بندہ نیا آ جاتے ہیں ایک بندہ آگے کھڑا ہے تو اس کو پشت کے اوپر تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ چلیں مطلب میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. اب ہم نے آگے نفل یا سنت پڑھنی ہے، پیچھے سے اس کی نہ پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار دیر مسجد میں پہنچتے ہیں، تو مثال کے طور پر ابھی عشاء کی نماز میں پہنچے تو فوراً ہم تو چونکہ ایک بندے کی امامت کے تو ہم قائل نہیں ہے، تو ہم اپنی سری نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں لیکن جہر کے ساتھ قرات وغیرہ نہیں. پیچھے سے سعودی آ کر جو ہے نا وہ اشارہ کر لیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اس دوران پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نماز میں ان کو روک لے کہ بھائی میں الگ پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کرے پھر؟ نہیں، شامل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر دیکھو اگر تو یقین ہو کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بھی نفل کی نت باندھے، بعد میں آپ اپنی فرض لوٹا لیں، فتنے سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھو اس طرح کے معاملات میں وہ اتنی سختی نہیں ہوتی کہ اگر وہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا، تو چل جاتا ہے، بس چل جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی ظاہر مجبوریاں ہوں یا یہ ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن حت الامکان بچنا چاہیے، اسے باقاعدہ معمول نہیں بنانا چاہیے، کوئی اس طرح کی ضرورت ہو تو کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت مطلب انفرادی نماز کی ہو اور پھر جماعت شامل ہو جاتی ہے یا آپ نے پھر امامت شروع کر دی، تو مطلب یہ نیت وغیرہ میں فرق نہیں پڑتا، مطلب چل جاتے. ہاں، یعنی اس میں ظاہر ہے ہمارے یہاں تو فرق پڑتا ہے نا،
اب اگر وہاں مجبوری ہے تو پھر کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس سے گویا کہ خود کو بچانا چاہیے، اس صورت سے خود کو بہرحال بچانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا اب یا نہیں؟ جی صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، جزاک اللہ خیر۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا قضا نماز ادا کر سکتے ہیں امام کے پیچھے؟ نہیں، قضا نماز بھی نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ فرض مختلف ہو گیا نا، وہ وقتی پڑھ رہے اور آپ قضا پڑھ رہے تو یہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ بالکل سیم ہونا چاہیے، وہ مثلا اثر پڑھ رہے آدھا، آپ اثر آدھا پڑھ رہے ہیں، ہاں اگر وہ اثر کی قضا پڑھ رہے تو آپ بھی پھر اثر کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ گویا کہ قضا قضا کے پیچھے، ادا ادا کے پیچھے، اور نماز بھی ایک ہونی چاہیے ہمارے یہاں، یا ہم نفل پڑھ رہے ہیں مقتدی، پھر ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الصوب في الحر والبرد. ويقول حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالزهائر سجدنا على ثيابنا اتقى الحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. جی، یہ باب ہے، باب ما ذکر فی الرخصۃ فی السجود علی الثوب فی الحر والبرد، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ سجدہ کرنا کپڑے پر فی الحر، گرمی میں یا سردی میں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے کہ کنہ اذا صلینا، جب ہم نماز پڑھ لیتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے، بالظہائر، جب ہم پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے، بالظہائر، دوپہریوں میں، دوپہر میں، سجدنا، تو ہم سجدے کرتے تھے اپنے کپڑوں پر، اتقاء الحر، گرمی سے بچنے کے لیے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن۔ دیکھو اس میں دراصل یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول یہ ہے کہ جو بندہ انسان کے بدن سے متصل ہے، جو پہنا ہوا ہے، ہاں، یا چادر اوڑی ہوئی ہے، تو اس کے بقیہ حصے پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ کرنے کے لیے ایک الگ کپڑا ہونا چاہیے، جو جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اس اس پر سجدہ نہیں کریں گے، لیکن جمہور کے نزدیک گویا کہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ جمہور کی دلیل ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کچھ ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی میں ہم نماز پڑھتے تھے تو پھر ہم کیا کرتے تھے، کہ پھر ہم نا ہاتھ میں کنکریاں لے لیتے تھے، اور پوری رکعت میں نا مٹھی میں اسے بند کر کے رکھتے تھے، تو جب سجدے میں جاتے تھے تو پھر وہی کنکری جو ہے نا بچھا کر پھر اس پر سجدہ کر لیتے، پھر دوبارہ اس کو گویا کہ ساتھ اٹھا لیتے تھے تاکہ وہ گرمی سے بچ جائیں، اس پر دھوپ براہ راست نہ پڑے۔ تو وہ کہتے دیکھو اگر اضافی کپڑے پر نماز ہوتی تو پھر وہ اس کو بچھا دیتے، لیکن ظاہر ہو سکتا ہے اس موقع پر اضافی کپڑے نہ ہو، تو یہ جو حدیث ہے اس میں بہرحال آ رہا ہے کہ اضافی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو بنا سکتے ہیں اپنا سجدہ گاہ۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر ممن يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبيقول حدثنا عبد الله بن معاوية الجمهي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو زلال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. سألت محمد بن إسماعيل عن أبي زلال وقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے، باب ما ذکر مما یستحب من الجلوس فی المسجد، یہ باب ہے کہ جو مذکور نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو۔ عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فجر پڑھتے تھے تو اپنے مصلی یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا تھا، صحیح۔ اور دوسری ابو زلال حضرت انس جو فجر پڑھے جماعت کے ساتھ کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، حج اور عمرے کا ثواب ہے،
قال قال وسلم تامت تامت تام الحج عمرہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب. اور میں نے سألت محمد ابن اسماعیل، میں نے بارے میں پوچھا، فقال ہوا مقارب الحدیث، یہ مقارب الحدیث ان کے گویا کہ ویریفائی کرنے کی یا قال محمد اور اسمه ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شاید یہ معمول تھا، لیکن بہرحال شرح نے لکھا ہے کہ مکمل معمول نہیں تھا. کبھی کبھار جب ضرورت ہوتی تھی تو گھر بھی چلے جایا کرتے تھے، تو اس طرح سے نہیں تھا کہ بالکل پکا ٹکا معمول ہو کہ کبھی اس کے خلاف کرتے ہی نہیں تھے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى أن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أن ثور بن زيد أن كرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيل الفضل بن موسى في روايته. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيل عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند ان بعض صحابي اكرامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاه فذكر نحوه في الباب عن انس وعائشه رضي الله عنهما. وبيقول حدثنا مسلم بن حاتم البصري وابو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري ونبيه عن علي بن زيد عن سيد بن المسيب عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه حلقه فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبيقول حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب ما ذکر فی الالتفات فی الصلاۃ کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا. التفات کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنا. کہ نبی علیہ السلام کا یلحظو، آپ ملاحظہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے نماز میں دائیں اور بائیں. ولا یلوی عنقو، لیکن آپ اپنی گردن نہیں موڑتے تھے بالکل پیچھے کی طرف. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب. اور وکی نے مخالفت کی فضل بن موسیٰ نے اس کی روایت میں، انہوں نے اس کو الگ طرح سے روایت کیا. اور اب اسی کو اب روایت کر رہے ہیں ان عبداللہ ابن ابی ہند ان بعض اصحاب اکرمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلحظ فی الصلاۃ فذکر نحو، تو انہوں نے اسی طرح اس کو کیا کر دیا، ذکر کر دیا. وفی الباب عن انس وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت انس کی وہ روایت ذکر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا بنی، اے بیٹے، ایاک والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. فإن كان لا بد، اگر بہت ضروری ہو تو نفل میں، نہ کہ فرض میں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن. اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا التفات فی الصلاۃ کے بارے میں. قال، آپ نے فرمایا وہ اختلاس، یہ اچکنا ہے. یختلس الشیطان من صلاۃ الرجل، شیطان اچک لیتا ہے آدمی کے نماز میں سے، یعنی وہ نماز کا کچھ حصہ اس کا ضائع کرتا رہتا ہے. تو یہ گویا کہ جب انسان جب تک ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان نے اس کا اتنا حصہ ضائع کر دیا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. دیکھو یہاں حضرت عائشہ سے پیچھے مسروق ہے. مسروق بہت بڑے تابعی تھے، حضرت عائشہ کے بہت خصوصی شاگردوں میں سے ہیں. اور شاید میں نے بتایا بھی ہو کہ جب حضرت عائشہ عمومی درس دے دیتی تھی تو پھر کچھ لوگوں کو خصوصی درس دیا کرتی تھی، سب کو چھٹی کر لیتی تھی کہ اب خصوصی حضرات جو ہے نا، جو بڑے ایڈوانس لوگ ہوتے تھے تو اس میں مسروق بھی ہوتے تھے. تو جب کبھی حضرت عائشہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عراق کے آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا عراق سے. کہتے ہیں آپ میں مسروق نہیں ہے؟ مسروق کے ہوتے ہوئے آپ لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں؟ تو اتنے بڑے یہ تابعی ہیں حضرت مسروق اور حضرت عائشہ کے بہت بڑے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. تو خیر اب اس میں یہ ہے کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، دیکھو اس کی تین صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی آنکھوں سے دیکھے، ادھر ادھر دیکھے، تو آنکھوں سے دیکھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، توجہ ہٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے مانتا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سیدھا تو کھڑا ہے لیکن وہ گردن ادھر ادھر ہلا کر دیکھتا ہے، باقاعدہ دائیں طرف گردن بائیں طرف،
تو یہ مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے، یعنی ایک مکروہ تحریمی کے آس پاس ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے تیسری صورت ہے کہ آدمی اپنا سینہ جو ہے نا وہ پھیر دے باقاعدہ، ظاہر ہے اس سے پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا رخ پھر گیا، تو جب قبلے سے رخ ہی پھر گیا پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ اس کے تین درجات ہیں، ایک مکروہ تنزیہی ہے، دوسرا اس سے اعلیٰ مکروہ ہے، اور تیسرے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو یہاں التفات سے پہلے دو گویا کی سطح مراد ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کیوں صحابہ کرام کو ملاحظہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا دیکھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی ولطی نہ ہو، تو اس لیے بھی آپ علیہ السلام ان کو ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ جی، یہ آپ لوگوں کی نمازیں کب ہیں؟ ساری اذانیں آ گئی ہیں۔ زانے آ گئی ہیں، تو اس جی طرح سے سر۔ سوا کرتے ہیں سوا پہ، تو یہ ہاں پھر جی 8:45 ہم شروع کر دیں، دوسرا گھنٹہ کیا خیال ہے؟ ساری 8:30 بجے جماعت ہے، تو ہاں تو 9 15-20 منٹ بجے کا لگ جاتے ہیں۔ 9 بجے 9 بجے شروع کرتے ہیں، چلو کھانا وغیرہ جی بھی کھا لیں، انشاءاللہ۔ تو 9 بجے پھر انشاءاللہ اگلا گھنٹہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ جزاک صحیح اللہ۔ ہے، چلے جی، صحیح۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی یہ دوبارہ یہیں سے